अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं मुहर्रम के हवाले से आपको कुछ बयान दिखाना चाहती हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि मुहर्रम में 10वीं मुहर्रम में ऐसा क्या हुआ था और कैसे हुआ था। ये जब हम सुनेंगे, मौलाना तारिक ज़मील साहब को मैं बहुत फॉलो करती हूँ और उनके जितने भी बयानात हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग होते हैं और मेरे दिल के बहुत ही छू जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुहर्रम के बारे में जो सिस्टर एंड ब्रदर्स को ठीक से नहीं पता है तफसील में, और इतना सैड डे क्यों होता है और मुहर्रम से हमें क्या सीख मिलती है, नमाज का इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज, वो चीज़ आप जानेंगे इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखते हैं। और मैं मौलाना तारिक ज़मील साहब का बयान इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बाकी जितने हैं स्कॉलर, कुछ स्कॉलर्स जो है वो डराते हैं अल्लाह को लेके, लेकिन ये हमेशा आपको हेल्प करते हैं और अल्लाह गफूरुर रहीम है बोल के हमेशा वो बयान में बोलते हैं। और इनके बयान बहुत ही हार्ट टचिंग होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि इसरार अहमद साहब का भी बयान बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी बातें ज़रूर सीख के जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कभी तफसील में इस किस्से को नहीं सुना सका कि मेरे जज्बात मेरे ऊपर गालिब आ जाते हैं, मेरे अल्फाज बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, मेरा बंद टूट जाता है। लेकिन इसकी मिथ क्या है? ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 10 दिन रो पीट के तुम छुट्टी करो, इसलिए नहीं हुआ। एक सबक है, एक पैगाम है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए इतनी बाजी लगानी पड़े तो लगाओ। भूखे प्यासे, ये गर्मी के रोज़े आते हैं, 12 घंटे प्यास में आदमी तड़प के रह जाता है। तुम्हें खबर है मेरे नबी की औलाद 72 घंटे प्यासे, प्यास की शिद्दत, पानी का कतरा नहीं, और आगे इंसान की शक्ल में दरिंदे खड़े हुए हैं। जब सारे जान निसार शहीद हो गए, थोड़ा सा सुना भी देता हूँ। जब सारे जान निसार शहीद हो गए तो पीछे अहलुल बैत रह गए। अहलुल बैत, सबसे पहले शहीद का नाम बताता हूँ, मुस्लिम बिन औसज, जो इमाम साहब के, इमाम अली मकाम के काफिले में जो पहले शहीद हैं, मुस्लिम बिन औसज। और उनकी तरफ से जो 2 पहले कत्ल हुए, सालिम और यसार, और उनको कत्ल करने वाले थे उबैदुल्लाह बिन उमैर अल-कल्बी। एक इब्न ज़ियाद का ग़ुलाम था, एक रबिया बिन ज़ियाद का ग़ुलाम था। वो दोनों निकले तो उसके मुकाबले के लिए बरबर बिन खुदैर और हबीब बिन मुताहिर निकले हुसैन अली मकाम के लश्कर से। तो उमैर बिन वहब कल्बी वो कूफे से उठ के आए थे, कूफे से बीवी समेत आए थे। बीवी का नाम उम्मे वहब, हबशी थे। कहने लगे मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने थे, मैं अकेला इन दोनों को काफ़ी, इन दोनों को हटा दे। और नंगे बदन थे, नंगे बदन, जिस्म पे कुछ नहीं। कहा मैं तो मरने हूँ, मैं क्यों ज़िरा पामा जो मैं जीवना है, मैं तो मरना है। नंगे बदन थे। तो उनकी बीवी ने कहा इनको जाने दें, हम दोनों ने आप पर कुर्बान होने की नीयत की हुई। हमने कहा अच्छा, अल्लाह तुझे जज़ा खैर दे, जाओ। तो उस अकेले ने दोनों कम वक्तों को जहन्नुम में पहुँचा दिया, सालिम और यसार। तो उनमें से एक आदमी बोला, ये मरने आए हैं, अगर अकेले अकेले लड़ोगे तुम सबको मार देंगे। और तुसी तो जीवन दे तलबगार हो, मरण दे तलबगार है। मरण वाले नूं मारना कोई सौखा काम हुंदा है। और इन पर कट्ठे हमला करो। फिर हमला आम हुआ। तो पहले शहीद इधर से मुस्लिम बिन औसज, जब वो गिर रहे थे तो कह रहे थे हुसैन की हिफाजत करना जब तक सांसों में सांस बाकी। आपके लश्कर में इधर ज़ुहैर इब्नुल कैन, यानी राइट साइड पर ज़ुहैर बिन कैन एक छोटा झंडा, लेफ्ट साइड पर हबीब बिन मुताहिर एक झंडा, दरम्यान में आपके भाई अब्बास बिन अली जिनके हाथ में बड़ा झंडा था और बड़ा निशान का जो अलामत था वो अब्बास बिन अली के दरमियान में था। 32 घोड़सवार थे और 40 पैदल थे
جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو 32 نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا. تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو، ان کے گھوڑوں کو مارو. تو 500 تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے. پھر ساری پیدل ہو گئے، پھر ساری پیدل ہو گئے. تو پھر میں اٹک جاتا ہوں، اس لیے پھر میں آخر میں بیچ میں زہیر کی شہادت سنا دوں. زہیر ابن القین جب نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کیا زہیر یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنے دے. ہاں اگر 1439 سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی. بالکل. لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، سر کٹ سکتے ہیں. تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھائی نماز کے لیے جنگ روکو. تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین ابن نمیر، اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا لعنت تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے. تو واپس آ کر کہنے لگا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے. فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا. یہ فیصل آباد والوں کو نہیں، 7 بر اعظم کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی. اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ چھوڑ دیتے. جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنس پڑے. بہن نے پوچھا اے کیڑا ہاسے دا ویلا ہے، موت سر تے کھلوتی ہے. فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، موجوں ہو گئی، لینے کے لیے آ چکا ہوں. چھوڑ دیتے تو پھر گلستان کالونی والوں کو بھی گنجائش مل جاتی، چھٹی جا سکتی ہے. 6 بر اعظم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، نماز نہیں چھوڑ سکتی. فرمایا آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو، صلاۃ خوف. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. 15-20 تو پہلے شہید ہو چکے تھے. پھر آدھوں جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جنگ کی اور دوسروں نے جا کے نماز ادا کی. عصر سے پہلے سب. جب زہیر گرنے لگے تو انہوں نے حضرت حسین کے کندھے پر یوں ہاتھ مارا، گرتے گرتے اقبل ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك النبی حسنا والمرتضى علیا والشہید الجعفر الکمیہ واسد اللہ المحیا. ہاں آگے بڑھ، تیرے لیے تیرا نانا پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوا. آگے بڑھ، آج تیری ملاقات کا دن ہے. آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، باپ علی سے ملے گا، چچا جعفر سے ملے گا، اسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے. ان اشعار کے ساتھ آپ نے جان اپنے اللہ کو سپرد فرمائی. جب سارے جان نثار ختم ہو گئے، اب اہل البیت کی باری آئی. تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے تلوار اٹھائی. کہ ابا جان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر، جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ. تو بڑے حسین تھے علی الاکبر، جس طرف گئے وہ آگے آگے، کوفی آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے. تو 1 اور 3000 کیا مقابلہ تھا. آخر خاک و خون میں لوٹائے گئے، تڑپ کے گرے. تو پھر حسن کے بیٹے قاسم کا چچا میں نے جانا، اس قافلے میں، اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ 17 قتل ہوئے. ان میں سب سے حسین قاسم تھے، قاسم بن حسن، قاسم بن حسن. جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا.
اور نیچے گرے تو انہوں نے کہا یا اماں، ہائے چچا. تو حضرت حسین زخموں سے چور ہو چکے، لیکن جس سے بجھتی شمع بھڑکتی ہے، اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا. جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خاک و خون میں لت پت تھے، تو اٹھا کے سینے سے لگایا. ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں. کہنے لگے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا. پھر ان کی لاش کو اٹھایا. عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسین لاشیں پڑے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، علی کے بھائی لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اپنے بھائی عباس بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی اور حسین بن علی، 5 بھائی پہلے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل. یہ سب اہل البیت ہیں جن کے لاشوں کے انبار ہیں. اور آخر میں ایک بچہ 2 سال کا عبداللہ، آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ڈھائے گا. تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو. آخری ملاقات بیٹے سے، تو اس کو سینے سے لگایا، چوم کے یہاں بٹھایا. ابھی تقدیر کا کچھ امتحان باقی تھا. 2 سال کا بچہ شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقد، اس نے تیر جو چلایا خطا بھی جا سکتا تھا، یہاں آ کے لگا اور پار ہو گیا. بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی. یہاں امام علی مقام. ارے بھائی، میں قطر ہاسپٹل گیا کسی کام، تو وہاں کسی کا بچہ تھا منگوڑے میں ہاسپٹل میں، ویسے تڑپ رہا تھا، پتہ نہیں اس سے کیا تھا. اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ. یہ منظر میں آج تک نہیں بھولا. اس ماں کے چہرہ، صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھیں، مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا. اس بچے کے اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا اس کو کیا تھا، وہ ایسے ایسے بے قرار ہو کے تڑپ رہا تھا. یہ 2001 کا واقعہ ہے. 16 برس گزر چکے ہیں، میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں. اس باپ کو سوچو جس کے سامنے 2 سال کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا ہو، اور پھر وہ خون، یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا میرے رب، بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہے تو کم ہی بڑھ گئی. یہ پیغام ہے فیصل آباد کے تاجروں کو، پورے ملک کے تاجروں کو، پوری دنیا کے اس اہل ایمان کو، کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سودا قبول ہے، قبول ہے. ہاں پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچیا تو چل، تیرا پیو بھی آ رہا ہے. اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، زخموں سے چور تھے، لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھئی میں نہ مارا. تو شمر آیا بدبخت، وہ کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا، جو یہاں لگا، شانے پر لگا. تو اس سے آپ ڈولے تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا، اس سے آپ گرے. تو شمر نے کہا سر کاٹو. تو خولہ بن یزید آگے بڑھا، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا، اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے
میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا۔ پھر خیموں کی طرف بڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی، تو علی بن الحسین بیمار تھے، جن کو زین العابدین، اب ابھی میں نے ان کا قصہ سنایا، اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے۔ تو خواتین، بچے، حضرت علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین، اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا۔ وہ بھی ساتھ تھی، ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی۔ پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ، انہوں حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے، لے جانے لگے تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو۔ ٹکڑے ٹکڑے بدن، تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے آپ حیران ہوں گے۔ کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قوا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، وا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، بناتک السبایا ذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح۔ آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے، آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے، آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا، اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آج اس کا لاشا پڑا ہے۔ یا ہے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے، تو تصفی علیہ الریاح، کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا، تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے۔ یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، پھر چھڑی ماری، پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو۔ تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا او ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، نہ کر۔ کہنے لگا تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تیری عقل خراب ہو گئی ہے، تو میں میری نہیں تیری عقل بگڑی ہے، آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کر،
میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ میرے بھائیو، نماز کا وقت قریب ہو گیا، بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے۔ میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا، اشارے کر دیتا ہوں، پڑھو اس کو، پڑھو، خود پڑھو، پیغام لو، پیغام لو۔ ہے ظلم کا ساتھ نہیں دیا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، ذبح ہو گئے نسل سمیت، بچوں سمیت۔ پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے، جھوٹ سے بچ، خیانت سے بچ۔ سارے دفتر والوں کو پیغام ہے، رشوت سے بچو، رشوت سے بچو، ظلم و ستم ڈھانے سے بچو۔ ساری دنیا کے میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے۔ جی، جہاں انصاف دینے والے بک جائیں، جہاں جج کے قلم کی قیمت لگے، جہاں جس دیش کے جج کو خریدا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکے، جس دیش کے وکیل کو خریدا جا سکے، جس دیش میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو، جس دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے، گاہک سمجھے، اور مرتے کی کھال اتارے، مرتے ہوئے کی کھال اتارے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بیان اتنا تک میں نے بتایا کہ جب شہید ہوئے تھے ہمارے حسین علیہ السلام، اس کے بعد کا واقعہ اور بھی مطلب آپ اگر دیکھیں گے یوٹیوب میں بھی اویلیبل ہے، اور اگر آپ کو چاہیے تو میں کوشش کروں گی اس کے بعد کیا ہوا، اور بی بی زینب نے کیسے جمعے کے دن خطبہ دیا تھا، اور یہ سب کچھ تو میں ضرور اپنے چینل میں ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ بٹ میں یہ جو ویڈیو لے کے آئی آپ کے سامنے، وہی چیز بتانے کے لیے کہ ابھی وہ واقعہ کے بارے میں سن کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں، ہمیں اتنا رونا آتا ہے۔ تو سوچئے کہ جب وہاں پہ یہ منظر چلتا ہوگا تو کیا منظر ہوگا، اور اس میں بھی اتنے شدت، اتنے تکلیف میں بھی نماز نہیں چھوڑا گیا۔ تو یہی چیز میں بتانا چاہتی ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ ہمارے بھائی بہن کوئی بھی جتنی بھی تکلیف آئے، انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ 5 وقت کی نماز لازم پڑھیں اور نماز کو ضائع نہ کریں، اور اگر کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے تو نماز رات ہونے سے پہلے ادا ضرور کر لیا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اگر آپ نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت دے گا اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور محرم کے یہ 9th اور 10th روزے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ جاننے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ 10 محرم کو کیا کیا ہوا تھا، اور 9th and 10th روزے کیوں ضروری ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔